können, wo die Probleme sind. Und wie wir diese Probleme auch vielleicht beseitigen können. Aber dafür müssen wir alle zusammen an einem Strang ziehen. Und nicht einfach wegschauen und alles ignorieren. Deswegen mein Appell, meine Bitte, kommen Sie doch auf uns zu. Lassen Sie uns doch zusammen ein Zeichen setzen. Sie werden unsere Imame anhand der traditionellen Kleidung erkennen können. Und auch die meisten tragen eine ähnliche Mütze wie ich. کہہ رہے جی آپ ہمارے مربیان کو ان کے لباس سے پہچان سکتے ہیں. شلوار قمیض جو ہمارا روایتی لباس ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو جب نوبل انعام ملا تو وہ نام لینے کے لیے اسی طرح ٹریڈیشنل لباس اپنا پاکستانی لباس میں جا کر انہوں نے آج ہمارے جو مختلف مشنریز ہیں امام ہیں وہ یہاں کھڑے ہیں اور یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور سنیں. اور ہمارے جو جرمنی میں جماعت احمدیہ کے امیر ہیں جو کہ انچارج کہہ لیں یا پریزیڈنٹ کہہ لیں پورے ملک کے جتنے بھی شعبے ہیں اس کے جو انچارج ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں اور ابھی انتظار ہو رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرف توجہ کریں اور سننے کے لیے آئیں یا اور مربی والے کچھ پہنچ رہے ہیں. یہ اب آپ سنیں ذرا دھیان سے. auf einen Völkermord hinzuweisen, einen Völkermord, der nicht weit von hier stattfindet. Israel bombardiert im Moment ununterbrochen den Gazastreifen, wo unschuldige Kinder, Frauen und Alte täglich sterben. Ärzte ohne Grenzen haben festgestellt, dass in den letzten Jahren, seit dieser Gaza-Krieg tobt, jeden Tag 26 Kinder gestorben sind, getötet worden sind, unter den Trümmern begraben sind. Man hat Kinder aufgefunden mit Kopfschüssen, mit Brustschüssen, ermordete Kinder. Man ist dabei im Moment, die Völker auszulöschen. Die Palästinenser, کسی طرح فلسطین کی جو نسل ہے اس کو ختم کیا جائے. اور یہ دیکھیں یہ ایک جرمن ہے جو ہمت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جو ظلم وہ کر رہے ہیں بول رہے ہیں. حکومتیں اسلامی کوئی آگے نہیں آ رہی لیکن یہ صرف اور صرف وقت کے امام کو ماننے کا جو طاقت ہے. Und wir sehen das jeden Tag im Fernsehen, auf YouTube, in den Medien. Es ist nicht mehr zu verschweigen. Wir als Deutsche haben ein besonderes Interesse und Auge auf Israel, auch eine Verantwortung den Juden gegenüber. Aber wir dürfen nicht die Augen verschließen, wenn es darum geht, ein Volk zu ermorden, zu töten, bestialisch zu massakrieren. Aber das findet im Moment jeden Tag in Gaza und jetzt auch in der Westbank statt. Dort werden illegale Siedlungen errichtet. Illegal, das internationale Gericht, der internationale Strafgerichtshof hat Netanyahu als Kriegsverbrecher angeklagt. Unsere Politiker haben dazu geschwiegen. Du kannst auch schweigen, aber wir schweigen nicht. Und irgendwann sind wir verantwortlich unserem Gewissen gegenüber, unserem Glauben gegenüber und letztendlich dem Schöpfer gegenüber. Es ist wichtig, dass wir die Politiker dazu bewegen, Nein zu sagen. Im Moment gibt es eine Beschließung in Europa. Alle Staaten, die meisten Staaten haben sich dafür ausgesprochen, den israelischen Staat zu sanktionieren. Deutschland hat sich dagegen ausgesprochen, hat nichts gesagt. Und solange Europa nicht gesagt oder gemeinsam zu dieser Sanktionierung steht, wird es nicht stattfinden. Ich weiß nicht, warum man in Deutschland Nein sagt, wo man doch selber Verantwortung auch hat diesem Land gegenüber. Das heißt aber nicht, dass man dieses Land machen lässt, was man will. Wenn das unsere Freunde sind, müssen wir doch in der Lage sein, ihnen die Wahrheit zu sagen. Ihm deutlich zu sagen, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist im Moment, dass nicht weit von uns, das sind vielleicht 3.500 Kilometer von uns entfernt,
jeden Tag Menschen getötet werden, auch mit unseren Waffen. وہ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی کے ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے سے 3500 کلومیٹر دور روزانہ جو بچے بوڑھ عورتیں بندے مارے جا رہے ہیں. اور یہ بہرحال انہوں نے جو بات کی ہے ابھی وہ کچھ حصہ انہوں نے مکمل کر لیا ہے کہ بڑا ہی شدید قسم کا یہ اس وقت پوری دنیا میں ری ایکشن ہونا چاہیے، لیکن بالکل دنیا جو ہے وہ سو رہی ہے اور آنکھیں بند کر کے اس ظلم کو جو ہے وہ دیکھتی جا رہی ہے. یہاں بھی دیکھ لیں آپ، ہزاروں لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں لیکن کسی کے کان پہ بھی جوں نہیں رینگ رہی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کی. کوئی کسی کو، کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ دنیا جو ہے وہ بے حس ہو چکی ہے، ان کے لیے کوئی معنی نہیں ہے کہ کون مر رہا ہے. جب ان کے اپنے گھروں کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوگی خود مریں گے پھر ان کی چیخیں نکلیں گی. لیکن جماعت احمدیہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان جنگوں کو ان نسل کشی کو روکا جائے اور وہ یہ پرامن طریقے سے جو لوگ ہیں وہ آواز اٹھائیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ آج یہاں کا جو پروگرام ہے میرا خیال ہے کہ جرمن کی ہسٹری میں بلکہ شاید دنیا جہان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس ہائی لیول پہ چل رہا ہوگا کہ جہاں تقریباً 30 کے قریب جو امام ہیں یعنی جو مشنریز ہیں نئے یہاں پڑھ کے اب فیلڈ میں کام وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا جو دیسی پاکستانی لباس پاکستان سے محبت کی نشانی وہ پہنا ہوا ہے اور یہاں کے لوگوں تک یہ پیغام پمفلٹ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے کی شکل میں پہنچا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان تک یہ میسج پہنچے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں یا یہاں یورپ کی جنگ میں دنیا میں جہاں بھی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی زیادتی کا نتیجہ ہوتی ہیں یا اس میں زیادتی، تو اس کے خلاف جو آواز ہے وہ بلند کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ساتھ اس میں ایک چیز کا میسج اور جا رہا ہے کہ ہم احمدی لوگ جو کہ پاکستان سے باہر آ کے آباد ہوئے ہیں ان کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے. یہ جو لباس ہے جو ہمارا جو قومی لباس ہے شلوار قمیض، یہ دیکھ کے ہی انسان جو دوسرے ملکوں میں بستے ہیں ان کو دل میں خیال آتا ہے یہ کیا، ان کو پھر پوچھتے ہیں وہ لوگ، پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ جماعت پاکستانی قومی لباس ہے اور ہم پاکستانی ہیں اور یوں پاکستان کا نام جو ہے وہ بھی دنیا تک پہنچتا ہے. لیکن مین مقصد جو ہے آج کا وہ ہے یہاں جو فلسطینی نسل کشی ہو رہی ہے اس کے خلاف دنیا کو اجاگر کیا جائے اور جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے اکٹھے ہوں اٹھیں. دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں امریکہ میں انگلینڈ میں لوگ نکلے ہیں لیکن جرمنی واحد ملک ہے جہاں جرمنوں کی طرف سے ایسا کوئی پروگرام ابھی تک نہیں کیا گیا کیونکہ جرمن حکومت جو ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے.